अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। गुड मॉर्निंग। जहाँ जहाँ मुझे लोग देख रहे हैं सारे के सारे कुछ की गुड मॉर्निंग होगी, कुछ की गुड नाइट होगी, है ना। और ज़िंदगी जो है तो वो ऐसी ही है, बस कहीं पर सुबह है, कहीं शाम है। और मुझे बहुत प्यारा प्यारा आप सबने बताया कि आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, और अभी भी मुझे बताएं कमेंट्स में। बहुत सी नई नई जगहों का मुझे पता चला कि मुझे वहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के प्यार का इतना शुक्रिया कि मैं बस बिल्कुल मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। तो मैं तो करती हूँ ना दिल की बातें आपके साथ, जो दिल में आता है बस वो करती हूँ, और मुझे पता होता है कि ये बातें आपके दिल में भी हैं, तो इसीलिए तो जाके ज़ोर से लगती हैं, है ना। तो अभी सुबह का टाइम है, और जनाब मैं यहाँ पर आ गई हूँ आपके साथ बात करने। 9:26 हैं इस वक्त मेरे पास सुबह सुबह, पाकिस्तान में, लाहौर में। और लाहौर में मैं इस वक्त बैठी हूँ बग़ैर स्वेटर के, और जो है ना ये देखिए मुझे हल्के हल्के पसीने इसलिए आ गए हैं कि मैं थोड़ी तगो दौ कर रही थी। मुझे ये स्टैंड्स लगाने होते हैं, मुझे फ़ोन सेट करना होता है, मेरे भी छोटे छोटे काम होते हैं ना, थोड़े से हल्की फुल्की तैयारियां तो होती हैं, जैसे आप लोगों की होती हैं तैयारियां, तो फिर मैंने भी तो करनी होती है, बेशक मैं घर में हूँ, है ना। तो मुझे पसीने आ गए, इतने से थोड़ी सी तैयारी में ही पसीने आ गए। तो लोग कहते हैं कि सर्दियाँ आ गई हैं, लोग स्वेटर भी पहन रहे हैं, लोग स्वेटर्स ख़रीद भी रहे हैं, शॉलें भी ख़रीदी जा रही हैं और पहनी जा रही हैं। पर मैंने तो ये हल्का सा जो है ना, क्या उसे कहते हैं, करंडी है क्या है, उसका सूट पहना है, और मुझे तो इसमें भी गर्मी लगती है, सच्ची बात है। ये बुढ़ापे में शायद कोई अजीबोगरीब हालात हो जाते हैं कि आपको गर्मी ज़्यादा लगती है और सर्दी जो है वो कम लगती है। और मियाँ कहता है कि पंखा बंद करो, और बीवी कहती है कि पंखा ऑन करो। मियाँ कहता है एसी कम करो, बीवी कहती है नहीं मुझे तो गर्मी लग रही है, मैंने तो एसी तेज़ चलाना है ना। एक को रज़ाई चाहिए और एक को चादर चाहिए, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाता है हमारी उम्र में आके। फिर कहता है बंदा ये तो बड़ा मुश्किल काम है भाई, हैं। तो जब मालूमात करो तो सब जगह यही चल रहा होता है, आप लोगों के यहाँ भी यही चल रहा होगा, है ना। ख़वातीन को अमूमन अमूमन ये होता है, एक्सेप्शनल्स तो है, वो केसेस तो फिर होते ही है ना। तो ये है कि यहाँ पर इस वक्त बिल्कुल क्लियर स्काई है, और स्मॉग है, और जगह जगह पे धुंध के डेरे हैं। अभी मैंने सुबह ख़बरें लगाई तो पता चला कि फ़लानी मोटरवे भी बंद है, फ़लानी मोटरवे भी बंद है, वहाँ से वहाँ तक जो है रास्ता बंद है। हद्दे निगाह सिफ़र है हद्दे निगाह बहुत कम है, हैं। तो ये हद्दे निगाह जो है ना, इसका तो वैसे ख्याल करना चाहिए, और पता करके निकलना चाहिए। आजकल जो है तो पता चल जाता है कि कौन सी जगह खुली है, सुनाए पुलिस वाले भी बता देते हैं, मोटरवे पुलिस जो होती है वो बता देती है कि कौन सा रूट आप इस्तेमाल करें और कौन सा रूट आप इस्तेमाल ना करें। तो हम भी कभी निकलते हैं तो मालूमात करके जाते हैं, तो ये मालूमात करते रहना चाहिए ज़िंदगी में हर चीज़ की। और मैं ये कहती होती हूँ डॉक्टर के पास भी जाएँ तो ज़रूर पूछ लिया करें, ये अल्लाह मियाँ ने ज़ुबान दी है तो किस लिए दी है। घर आके फिर पूछते हैं वो डॉक्टर ने क्या कहा था, अब मैं ये चीज़ खाऊं कि ना खाऊं। तो भाई जब आप गए थे डॉक्टर के पास तो पूछ लेना, ये दवाई पता नहीं अब कैसे खानी है, और कब से शुरू करनी है, कितने दिनों के लिए। उसने कुछ कहा तो था पर मैंने गौर नहीं किया। तो कुछ चीज़ों पे तो गौर करना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो गौर किया करें जब जाएँ तो डॉक्टर के पास भी। वैसे भी इतनी बीमारियाँ और इतनी मल्टीपल बीमारियाँ होती हैं हर चीज़ की अलग दवाई होती है ना। तो मालूम तो ज़रूर करते रहना चाहिए। तो आजकल जो है हद्दे निगाह बहुत कम हुई हुई है, और हमारे यहाँ जो है ना अब शाम को शादियाँ जब होती हैं तो फिर वहाँ भी रात को जाना मुश्किल हो जाता है। लाहौर में तो ये जनवरी का एंड और फरवरी का एंड, ये जो होते हैं ना थोड़े से होते हैं इस किस्म के, और दिसंबर तो होता ही होता है। तो इसमें स्मॉग होती है, स्मॉग भी है और फॉग भी है, और इसका मिलाप भी है, और फिर उसके बाद फ़्लाइट्स भी कैंसिल हो जाती है तो मेरी जो बेटी है ना इंग्लैंड वाली, वो आई थी पिछले साल की बात है गालिबन दिसंबर में ही। तो उनको फिर उन्होंने पिंडी उतार दिया जहाज़ वालों ने किया कि भाई इधर तो बहुत ज़्यादा स्मॉग है, लाहौर नहीं उतर सकते। फिर वो बेचारे वहाँ से बड़ी मुश्किलात से यहाँ आए और बहुत ही थक गए। तो अब मैंने उनको कहा है कि ऐसे मौसम में आए कि जब स्मॉग ना हो और फॉग ना हो। पर ये हमारे लोग जो है ना, बाहर वाले लोग जो आते हैं वो दिसंबर की छुट्टियों में आते हैं, यहाँ पर होती है स्मॉग और फॉग और सर्दी और शादियाँ शादियाँ चूँकि इन मौसम में होती हैं, इसलिए फिर लोग इस मौसम में आते हैं, और इस मौसम में आते हैं तो फिर फंस जाते हैं। कुछ फ़्लाइट्स जो हैं तो वो सियालकोट फिर उतर जाती हैं, कुछ पिंडी उतर जाती हैं, इस्लामाबाद।
تو پھر مشکل تو پڑتی ہے. تو بہتر ہے کہ ایسے موسم میں آئیں جب حالات ٹھیک ہو، نہیں تو پھر مشکل تو پڑنی ہے نا. تو ناشتہ کیا کہ نہیں کیا؟ کس کس نے کیا ہے اور کون کون آ گیا؟ آج میں تھوڑی سویرے آ گئی ہوں، ہے نا. میں نے کہا کہ چلیں تھوڑی جلدی باتیں کر لیتے ہیں. میں آج صبح کی اٹھ گئی ہوں، اللہ تعالیٰ نے آنکھ ذرا سویرے کھلوا دی، تو پھر میں اٹھ کے بس اٹھی ہوئی ہوں تب صحیح الحمدللہ. اور پھر میں نے کہا کہ میں اب اٹھی ہوئی ہوں تو پھر چند باتیں کر لیتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، ہے نا. تو باتیں میں نے کیا کرنی ہے میرے ذہن میں ایک بڑی شاندار مزیدار بات آئی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں. میرا جو ہے نا ماموں کا بیٹا آیا ہوا ہے، امریکہ سے آیا ہوا ہے. تو میری مامی جان جو ہیں تو وہ اکیلی رہتی ہیں، ان کے پاس 2 کام والیاں ہیں، اور بیٹا بھی ہے یہاں پر قریب ہی، وہ بھی آ جاتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. اور یہاں پر ان کا اپنا گھر ہے چونکہ، تو آپ کو بتایا نا بزرگ تو پھر اپنے گھر میں خوش ہوتے ہیں. ماموں فوت ہو گئے ہیں، تو 2 خواتین ہیں. تو بیٹا آیا تو مجھے کل فون پہ کہا کہ میں آؤں گا آج انشاءاللہ، اس نے آنا ہے، تو ابو سے بھی ملتا ہے. تو میں نے کہا کہ کیا حالات ہے؟ کہتا ہے کہ 2 کام والیاں تھیں تو میں آیا ہوں تو ایک کام والی جو ہے نا وہ تو چھٹی پہ چلی گئی. تو مجھے کہتی ہے کہ میری بہن جو ہے نا وہ فوت ہو گئی ہے، تو میں نے تو چھٹی پہ جانا ہے. تو کہتا ہے میں نے اس کو 10,000 بھی دیے، ساتھ میں تنخواہ بھی دی، تو وہ چلی گئی اور پھر اب وہ آئی نہیں ہے، اور اب وہ کہتی ہے کہ اب میں نے آنا نہیں ہے. تو میں نے کہا تم نے اس پہ اتنا بھروسہ کیا، ہم لوگ تو پھر بھروسہ کر لیتے ہیں نا. تو کہتا ہے لو جھوٹ بول رہی تھی، ہے اس نے اپنی بہن کو ہی مار دیا، اتنا بڑا جھوٹ. تو میں نے کہا یہ کیا بات ہے، وہ تو جان سے بھی مار دے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو جھوٹ تو ہمارے ہاں اتنا سرایت کر گیا ہے نا، تو جھوٹ تو بولنا ہی بولنا ہے. تو ایک اور فرینڈ ہے، وہ میری امریکہ سے آئی ہے، محمودہ، میری بڑی پیاری فرینڈ ہے. آج شام کو اس سے بھی ملاقات ہونی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو کہتی ہے کہ درزی کو کپڑے وہ ہاں آتی ہے تو دیتی ہے، جیسے کہ سارے لوگ آپ لوگ بھی کرتے ہیں جو باہر رہتے ہیں، یہاں پر آتے ہیں، درزی یہاں کے آپ نے پکڑے ہوئے ہیں اور پھر ان کو دیتے ہیں. تو اب اس نے ٹائم جو دیا تھا اس ٹائم پہ نہیں دیا. رات کو میں نے اس سے ملنے جانا تھا، کہتی 5 بجے تک میں درزی کے پاس بیٹھی رہی ہوں، اور میں نے کہا کہ میں نے تب کپڑے لے کے جانے ہیں. تو یہ جو بیچارے باہر سے لوگ آتے ہیں نا، ان کو پتہ تو ہوتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے، پاکستان کے کیا حالات ہیں، لیکن شاید بھول جاتے ہیں باہر کے ملکوں میں رہ کے. تو ٹائم کی پابندی تو ہمارے ہاں بن نہیں رہی ہے نا، اور ہم تنگ کرتے ہیں پھر، اور جھوٹ تو بولنا ہی بولنا ہے نا. تو بھائی دیکھیے جھوٹ بولنے کا ان چھوٹے لوگوں کو کیا قصور ہے؟ یہ تو بڑے بڑے بھی بولتے ہیں. یہ کیا بول رہے ہیں ہمارے یہاں سارے جو لوگ ہیں. صبح اٹھ کے میں نہیں دیکھتی خبریں، لیکن وہ جو میں آن کرتی ہوں تو سامنے ہی خبریں آ جاتی ہیں کسی نہ کسی طرح. تھوڑی بہت دیکھ لیتی ہوں، ہیڈ لائنز دیکھ لیتی ہوں. بہن میری گئی ہوئی ہے امریکہ، ماشاءاللہ اس کا بیٹی کا دوسرا بیٹا ہوا ہے. مجھے کل کہتی کیا خبریں ہیں باجی؟ میں کہا مجھے کچھ نہیں پتا خبروں کا. میں جب آن کرتی ہوں تو سامنے وہی حسین چہرے ہوتے ہیں جن کو مجھے دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا، اور کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، اور جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں. تو جھوٹ تو پھر پکڑا جاتا ہے اور جھوٹ کا پتہ چلتا ہے. ابھی صبح صبح ہمارے وزیر اعظم صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ اب جو ہے نا پچھلا جو ہو گیا، پچھلے تو لوگوں نے کام نہیں کیا تو اب ہمیں کرنا چاہیے. کوئی اس طرح کی بات تھی، تھوڑی سی میں نے دیکھی، اور ایک کوئی بڑا اچھا سا کوئی بات انہوں نے کی تھی جو میرے ذہن سے نکل گئی، کیونکہ وہ شاید ذہن میں رکھنے کی نہیں تھی. کہنے کا ان کا مطلب یہ تھا کہ اب کام کریں، پہلے تو لوگوں نے نہیں کیا. تو آپ بھی تو پہلے تھے نا، موجود تھے، تو آپ لوگوں نے کیا کیا؟ تو ہر کوئی پہلے موجود تھا، تو جب موجود تھے تو اس وقت کام نہیں کیا. تو اب لکیریں پیٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کو پیٹ رہے ہیں، الفاظوں کے تیر چلا رہے ہیں، اور عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. اور گیس کی کمی ہو رہی ہے، یہ بھی ایک مجھے نظر سے گزرا. ایک تو دھند گزری کہ بہت زیادہ دھند ہے، اور گیس کی کمی ہو رہی ہے، اور لوگوں کو مشکل پڑ رہی ہے. اور بہت سی جگہوں پہ جو ہے تو لوگوں نے سلنڈر رکھ لیے ہیں یا بجلی سے کام چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور گیس مہنگی بھی ہو گئی ہے. اور میرا بھی اس دفعہ کل ہی بل میرے ہاتھ میں آیا ہے، اور میں اس کو دیکھ کے حیران رہ گئی ہوں کہ یہ بل اتنا کیوں ہے، کیونکہ نہ میں نے ہیٹر جلائے ہیں گیس کے، میں چلاتی بھی نہیں ہوں اور چلتے بھی نہیں ہیں. گیس ہی نہیں آتی تو ہیٹر کدھر سے چلنے ہیں. ہاں کھانا پکتا ہے، وہ بھی میں بہت تھوڑا بناتی ہوں، ایک دن چھوڑ کے ایک دن بنتا ہے، پریشر کوکر میں بنتا ہے، البتہ پانی ابالا جاتا ہے. دیٹس اٹ. اور 10,000 کا بل آیا ہے، جو کہ میں حیران ہوں کہ یہ 10,000 کی گیس تو میں نے استعمال میرے حساب سے نہیں کی ہوگی، لیکن ان لوگوں نے چونکہ مہنگا کر دیا ہے. اسی طرح بجلی کا بل بہت سارا آیا تھا، تو میں اپنے بھائی سے کہہ رہی تھی کہ بھئی اتنی بجلی تو نہیں استعمال ہوئی. کہتا ہے انہوں نے سب کچھ مہنگا کر دیا ہے. اور ہاں جی، ایک خبر یہ تھی کہ روس سے جو ہے نا وہ اب گیس اور پتہ نہیں پیٹرول کے معاہدے ہوں گے اور وہاں سے وہ آئیں گے. تو جناب ہم دوسرے ملکوں سے لا رہے ہیں، اصل میں مینجمنٹ کوئی نہیں ہے.
مینجمنٹ بہت ضروری ہے، اور پہلے سے ہی ذخیرہ کر لینا چاہیے، وہ والا ذخیرہ نہیں، ذخیرہ اندوزی والا نہیں، جس کو اسلام میں منع فرمایا گیا ہے۔ ذخیرہ وہ کہ اپنا، جیسے ہمارے گھر میں پتی اور چینی اور دودھ اگر ختم ہونے والا ہوتا ہے تو ہم تھوڑا سا پہلے لا کے رکھ لیتے ہیں نا، رکھتے ہیں نا آپ لوگ بھی، تو ایسے تو کرنا چاہیے نا۔ تو ہم ملکوں کی سطح پہ یہ حکومتوں کی سطح پہ کیوں نہیں کرتے؟ اینڈ جب سر پہ پڑتی ہے نا، تو اس کے بعد پھر ہم سوچتے ہیں اچھا اب ہم معاہدہ کر لیں، اب ہم فلانی جگہ سے جہاز میں گیس منگوا لیں، تو ہم پیٹرول منگوا لیں، تو اس وقت پھر ہمیں خیال آتا ہے، تو اس وقت تک تو پھر مشکلات میں اضافہ ہو چکا ہوتا ہے نا۔ تو جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو دے دیتے ہیں، تو جو نہیں کر سکتے تو پھر وہ کیا کرے ہیں، ان کے لیے تو بہت مشکل ہے، کیونکہ گیس تو اب ہے ہی نہیں۔ ہمارے گھر میں بھی گیس آتی ہے، اور کسی ٹائم پہ تھوڑی سی آتی ہے، تو الحمدللہ اتنا ہو جاتا ہے کہ میں کھانا بنا لیتی ہوں، لیکن کچھ گھروں میں، ایون ہمارے سامنے والے گھر میں کوئی مسئلہ ہے، 2-4 گھر ہیں یہاں پر، سارے وہ کہتے ہیں ہمارے گیس نہیں آتی، ہم سلنڈروں سے ہمیشہ سردیوں میں وہ لوگ کھانا بناتے ہیں، اور ان کو مشکل پڑتی ہے۔ لکڑیاں کاٹ رہے ہیں لوگ، درخت کاٹ رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں، بجلی اور گیس تو اب ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، تو جو غریب لوگ ہیں پھر وہ درخت کاٹیں گے، اور جب درخت کاٹیں گے تو پھر کیا ہوگا، ہے نا؟ تو یہ تو سب کو پتہ ہے۔ تو یہ حالات چل رہے ہیں ہمارے ملک کے۔ ہاں جی، تو جھوٹ کی بات ہو رہی تھی، تو جھوٹ تو چھوٹے سے چھوٹا بندہ بھی بول رہا ہے، تو بڑے سے بڑا بندہ بھی بول رہا ہے، تو اس میں اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے طور پہ کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، اور اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، دیٹس اٹ۔ اپنے بچوں کو بتائیں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور جب ارد گرد سب دیکھتے ہیں تو پھر جھوٹ تو بولتے ہیں، ہے نا؟ کیونکہ سب جو بول رہے ہیں، تو یہ تو ایک عام سی بات ہو گئی ہے نا۔ گھر پہ کام کے لیے نہیں آنا، مالی میرا اکثر کہہ دیتا ہے کہ میں بیمار تھا، کچھ بھی تھا، پھر میں پوچھتی نہیں ہوں تفصیلات، میں اس کا حال چال ہی پوچھ لیتی ہوں، میں نے کیا کرنا ہے، کیا ان کے ساتھ کر لینا ہے۔ حالانکہ میں کہتی رہتی ہوں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جو میرے سامنے آتا ہے بچہ، میں اس کو ضرور کوشش کرتی ہوں کہ طریقے سے بتاؤں کہ کیوں ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ لیکن جب معاشرے میں یہ ناسور سرایت کر گئے ہیں، ہے نا، کچھ ناسور ہیں کہ بس اندر گھس گئے ہیں۔ مجھے ہنسی آ رہی ہے، مجھے بڑی شدید ہنسی آ رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ صبح میں نے نا ایک، اب میں فیس بک دیکھتی ہوں صبح اٹھ کے، میں نے اپنے لیے بھی کھولنا ہوتا ہے، میں نے اپنی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، تو سامنے نا ایک کسی نے، یہ جو اپنے مسلم لیگ کے ہیں نا، مسلم لیگ کے نا قاہرہ صاحب، وہ کوئی کیک کاٹ رہے تھے، اور وہ کیک کاٹنے کے لیے مختلف لوگ نا ان کو دکے دکے دے کے ان کے ساتھ آ کے نا تصویر کھنچوانے کی کوشش کر رہے تھے، اور مجھے ہنسی آ رہی تھی ایک کیک کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے اور قاہرہ کے ساتھ تصویر کھنچوانے کی کوشش کرنے کے لیے، یہ کس کے ہیں؟ مسلم لیگ کے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ہیں؟ جس کے بھی ہیں، اپنی اس کو پارٹی کو خوش کرنے کے لیے سارے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویر کھنچوانا چاہ رہے تھے، اور کیوس مچا ہوا تھا، برے حالات تھے، اور ایک کو دکا دوسرے کو دکا تصویر کھنچوا رہے ہیں، کیونکہ وہ تصویر پھر وہ دکھائیں گے کہ یہ ہمارے ساتھی ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ کیک کاٹنے کی تقریب میں شرکت کی تھی انہوں نے، اور ہم تقریبات میں اسی لیے شرکت کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کو بتا سکیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اصل میں اندر سے ہوں کہ نہ ہوں۔ پارٹیاں تو بدلنے کے ہم ماہر ہیں، ہے نا؟ کتنے لوگ ہیں جو پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں، اور ایک پارٹی میں تھے، اور ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے کون سی پارٹی کہاں ہے اور کون سی پارٹی کدھر کی ہے، اور پہلے یہ بندہ کدھر تھا اور اب یہ کدھر آ گیا ہے، کہاں سے کھو کے مڑ کے واپس آ جاتے ہیں، اور لوگ جو ہیں تو پھر بھی ان کو ووٹ دیتے ہیں، برے کام کر لیتے ہیں، اپنے ملک کے لیے کچھ نہیں کرتے، پھر بھی ہم ان کو ووٹ دے دیتے ہیں۔ تو یہاں سے لوگ تو پھر جائیں گے نا، یہاں سے تو جب حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر یہ بچے جو ہیں یہ پھر سمجھتے نہیں ہیں، بچے پھر چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں تو کوئی حالات اچھے نہیں ہیں، حالانکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہاں پر حالات کوشش کرنے سے اچھے ہوں گے۔ اب سب چلے جائیں گے، چھوڑ کے جانا تو آسان ہے نا۔ تو بہرحال ہم تو زندگی اپنی گزار لی، اور ہم اچھی بات کوشش کر کے ہی بتا سکتے ہیں۔ میرے اپنے دونوں بیٹیاں باہر ہیں، اور بیٹا میرا ہنستا ہوتا ہے کہ ماں اگر میں ایئر فورس میں نہ ہوتا تو میں بھی باہر ہوتا، کیونکہ میرے سارے دوست باہر چلے گئے ہیں۔ تو اللہ کرے حالات ٹھیک ہو جائے، اور ہر چیز مہنگی سے مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے، بازار جاؤ تو پتہ تو کچھ چلتا نہیں ہے بالکل بھی، اور اب میرا خیال ہے سائیکلیں لے لینی چاہیے، اور سائیکلوں پہ ہی جانا چاہیے، ہے نا؟ کیونکہ پیٹرول جو ہے نا آہستہ آہستہ مجھے لگتا ہے ناپید بھی ہونے والا ہے، اور بہت مہنگا بھی ہونے والا ہے۔ تو ہم لوگ چائنا میں تھے، تو یہ تو دیکھیں آج سے کتنی پرانی بات ہے، 2006 کی بات ہے غالباً، چائنا میں سائیکلیں تھیں،
اور تھی گاڑیاں بھی تھیں، لیکن زیادہ تر لوگ پریفر کرتے تھے اپنی اپنی سائیکل رکھی ہوئی تھی. اتنی سائیکلیں ہوتی ہیں، اور جب ٹریفک رکتی ہے تو بس سائیکلوں کی انبار ہوتا ہے جو رکا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ چل پڑتا ہے. کیا خواتین، کیا بوڑھے، تو کیا جوان، تو کیا بچے. تو ہم لوگ بھی یہ کر سکتے ہیں. تو میں نے امریکہ کی بھی ایک ابھی ڈاکیومنٹری کچھ عرصہ پہلے دیکھی تھی کہ سائیکلیں جو ہے نا وہاں پر زیادہ سے زیادہ بن رہی ہیں اور لوگ خرید رہے ہیں. ایک تو ایزی ہے، اپنے ہاتھ میں ہے، جب چاہا تو بس پکڑی اور چل پڑے. کسی کی محنت نہیں کرنی، کسی کو کچھ نہیں کرنا. ہاں سائیکل سیکھنے کی ضرورت تو ضرور پڑے گی. اور سائیکل جو ہے نا بڑا مزہ آتا ہے چلانے میں. میں نے کئی دفعہ پہلے بھی بتایا ہوا، یونیورسٹی میں جاتی تھی آج سے 30-40 سال پہلے، 80 کی بات ہے، تو میں سائیکل پر جاتی تھی. اور اس وقت بھی جو ہے نا کچھ لوگوں کو، کچھ خواتین کو اجازت نہیں تھی، تو اجازت دیں اپنی بچیوں کو، اسکوٹیز پہ جائیں، سائیکلوں پہ جائیں. اب تو بچیاں جو ہیں جاب کرتی ہیں، ہے نا، تو ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے آسانی سے موومنٹ کرنے کی، تو بچیوں کا ساتھ دینا چاہیے ہیں. اور ایک اور بات کہ میں نے کافی ساری ویڈیوز بنا لی ہیں میری یوٹیوب پہ. آج ماشاءاللہ 280 ویڈیوز ہو گئی ہیں، اور اتنی ہی فیس بک پہ ہو گئی ہوں گی. تو میرا فون کہہ رہا تھا کہ اب بس کریں، آپ کے پاس جگہ نہیں رہی، آپ کے پاس جگہ نہیں بچی، اور ویڈیوز نہ بنائیں. تو عبداللہ آیا تھا اس ویکینڈ پہ، میرا بیٹا. تو میں نے اسے کہا کہ عبداللہ کچھ کرو. پہلے بھی اس نے کیا تھا، وہ پھر اس نے وہ شفٹ کر لی تھی کہیں اور، سیو کر لی تھی، کیا اس کو کہتے ہیں، ہارڈ ڈسک پہ، ہارڈ ڈرائیو پہ. اتنا کچھ تو مجھے ویسے پتہ نہیں ہے، جو بھی ہے. تو پرسوں کو آ کے رات کو پھر اس نے لگا دی میری ساری ویڈیوز جو ہیں، اس نے اس کے اوپر شفٹ کرنی. اور صبح پھر کمرے میں آیا، مجھے پیار کر کے سلام کر کے گیا. میں نے کہا تم کیا کر رہے ہو؟ کہتا ماما آپ کی چیک کر رہا ہوں کہ سارا کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں. تو ساری اس نے مجھے شفٹ کر کے دے دی. تو بات میں یہ کرنے لگی ہوں کہ وہ میں شفٹ کر کے رکھ لوں گی، اور مجھے نہیں پتا میں نے دیکھنی بھی ہے کہ نہیں، ہے نا. بس یہ ایک دل کے تسلی کو غالب یہ خیال اچھا ہے کہ وہ جو ہے نا سیو ہوئی ہوئی ہیں، پڑی ہوئی ہیں. نہ میں نے، میرا خیال ہے، دیکھنی ہے، نہ میرے بچوں نے. تو کیا دیکھنی ہے، بالکل نہیں دیکھنی. وہ تو یہ بھی نہیں دیکھتے جو میں بنا رہی ہوں، کم دیکھتے ہیں. اپنی دنیا میں، اپنے دھن میں مگن ہیں سارے لوگ. تو جب ہم لوگ شادی ہوتی ہے، میری شادی کی بھی ویڈیو بڑی اچھی بنی تھی. میں نے بتایا تھا کہ میں ٹی وی میں کام کرتی تھی، تو اس زمانے میں سرور بخاری بڑے اچھے تھے. تو انہوں نے میری ویڈیو بنائی تھی شادی کی، اور بہت ہی اچھی بنی ہوئی ویڈیو. لیکن وہ پڑی ہوئی ہے، وہ کوئی، میرا خیال ہے میں نے کوئی پتہ نہیں 2-3 دفعہ شاید دیکھی ہوگی. بچوں نے 1-8 دفعہ دیکھ لی تھوڑی سی. اچھا ماما یہ آپ ہیں؟ اچھا. تو ہمیں اتنا شوق ہوتا ہے اس وقت جب شادی ہوتی ہے، تو ہم کپڑے بھی قیمتی بناتے ہیں، ہم ویڈیوز بھی اچھی اچھی بناتے ہیں، ہم تصویریں بھی بنواتے ہیں، کھانے بھی اچھے اچھے پیش کرتے ہیں، خوب سارے لوگوں کو بلاتے ہیں. لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ سب کچھ بے معنی ہو جاتا ہے. اب وہ پڑی بھی ہے، وی سی آر پہ لگا کے دیکھتے تھے، پھر اس کو شفٹ کر لیا، لیکن دیکھا کوئی نہیں. تصویریں بھی ہیں شادی کی، پڑی ہوئی ہیں. آج کل بھی یہی ہو رہا ہے، اب تو لاکھوں میں ویڈیوز بنتی ہیں، اور لاکھوں میں تصویریں جو ہیں تو وہ ہم بناتے ہیں، اور اس کے بعد 1-8 دفعہ دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ سائٹ پہ پڑی رہ جاتی ہیں. اور زندگی بکھیڑوں میں گزر جاتی ہے، زندگی کے جھمیلوں میں گزر جاتی ہے، اور وہ تصویریں اور وہ ویڈیوز دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. اور کئی دفعہ تو وہ پڑھائیاں بھی دھری کی دھری رہ جاتی ہیں جو ہم نے کی ہوتی ہیں، خواتین نے خاص طور پہ. تو پلیز اپنی پڑھائیوں کو دھرے کا دھرا نہ رکھیں، اپنی پڑھائیوں کو ضرور کام میں لائیں. عورتوں کو اپنی پڑھائی کو کام میں لانا چاہیے. کل وہ میرے ماموں کے بیٹے سے بات ہوئی، تو میں نے اسے بتایا، میں نے کہا میں نے یوٹیوب چینل بنا لی ہے، اور نا اس میں ویڈیوز آتی ہیں، دیکھنا. تم کہتے ہیں اچھا، اس کو اتنا اچھا لگا اور وہ اتنا خوش ہوا. میرا خیال تھا میں نے اس کو پہلے بتایا ہوا ہے، تو اس کو نہیں پتا تھا، باقیوں کو تو پتا ہے، وہ شاید رہ گیا. تو کہتا ہے کتنا اچھا ہے کہ آپ نے اس عمر میں آ کے اپنی جرنلزم جو ہے نا وہ شروع کر دی، آپ پہلے تو نہ کر پائیں زیادہ. میں نے کہا ہاں بالکل، دیکھو یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں، اور اللہ نے وقت مقرر کیا ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ چلو اب تم فارغ و سیمت جی لو اپنی زندگی. تو میں اب جی رہی ہوں اپنی زندگی آپ لوگوں کے ساتھ بات کر کے، کیونکہ بات کر کے بڑا اچھا لگتا ہے. یہ جو کمیونیکیشن ہوتی ہے نا، یہ ضرور رکھیں آپ لوگ بھی، اپنوں کے ساتھ، اپنے ارد گرد والوں کے ساتھ، میرے ساتھ بھی رکھیں. مجھے ضرور کمنٹس کیا کریں. میں دیکھیں محنت کر کے آتی ہوں، آپ کے پاس آتی ہوں، جیسی مرضی میری طبیعت ہو، جسم درد کر رہا ہو، ٹانگیں درد کر رہی ہوں، یا سر درد کر رہا ہو، تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ہاں جی، تو میں اس کی بھی آپ کو کہانی سنا دیتی ہوں.
اصل میں نا عبداللہ آیا تھا، ان کے ایئر فورس کی طرف سے سارے اسکواڈرن آیا ہوا تھا لاہور کی سیر کرنے کو، تو وہ لوگ تو میس میں ٹھہرے تھے باقی سارے، تو اس کا تو چونکہ گھر ہے تو یہ گھر آ گیا۔ تو پھر کہتا ہے کہ ایک دن پہلے بھی یہ لوگ پتہ نہیں مینار پاکستان اور کہاں کہاں گھومنے گئے، اور مجھے کہتا ہے کہ آپ بھی چلیں، تو دل میں تو خیال آیا ضرور کہ میں جاؤں، میں ویڈیو بنا لوں گی، آپ لوگوں کو دکھا دوں گی، پر پھر مجھے خیال آیا کہ نہیں ابو اکیلے، اور مینار پاکستان یہاں سے بہت دور ہے، تو بہن بھی نہیں ہے آج کل، امریکہ گئی ہوئی ہے، ورنہ مجھے تسلی ہوتی ہے، تو میں نے کہا نہیں میں نے نہیں جانا، میں نے بالکل نہیں جانا ابو کو چھوڑ کے۔ کہتا کیوں، کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا بیٹے ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ان کی تھوڑی طبیعت بھی تھوڑی ڈاؤن ہے، کھانسی آ رہی ہے تو میں خیال کروں، تو میں نہیں گئی اتنا دور، اور وہ لوگ آئے بھی پھر رات کو اللہ کو 11-12 بجے وہ آئے ہیں واپس، کہاں کہاں سے پھر کے، تو میں نہیں گئی ان کے ساتھ۔ تو پھر اگلے دن انہوں نے جانا تھا آرمی میوزیم، لاہور میں بہت خوبصورت آرمی میوزیم ہے، اور میں نے ابھی اس کی ویڈیو بنائی ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں وہ بھی لگاؤں گی۔ تو پھر ہم ادھر چلے گئے، اور وہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، وہاں پر ہم اتنا پھرے کہ میں بہت تھک گئی۔ اب اس عمر میں عادت نہیں ہے، ابھی عمرے پہ بھی جانا ہے، مجھے کہتا ہے خوب واک کیا کرے، میں کرتی تو ہوں واک، لیکن میری ٹانگیں ایسے نہیں دکھی لیکن اس دن میں بہت خوش تھی، مجھے اچھا بھی لگ رہا تھا، بچے بھی سارے ساتھ تھے، تو خوب میں پھری، اور وہاں ایک اسکول آیا ہوا تھا، پھر میں ان بچوں کے پاس گئی، میں نے ان کی چھوٹے چھوٹے سے انٹرویوز بھی کیے، پھر اندر گئے، اندر کوئی جہاز تھے اور کوئی ٹینک اور توپیں تھیں پھر اندر ان کے ایک اور میوزیم ہے، اس کے اندر بھی اتنی خوبصورت ساری چیزیں، قائد اعظم اور چھوٹی چھوٹی ویڈیوز لگی ہوئی ہیں، اور نئے جو ہیں ہمارے چیف، ان کی بھی تصویر بڑی بڑی، باقی سارے پرانوں کی بھی لگی ہوئی تھیں، اور پرانا کیسے ہوتا تھا، جنگ آزادی کے زمانے میں کیا حالات تھے، بڑے بڑے جناب ہاتھی لگے ہوئے ہیں، ان کے پاؤں کے تلے آدمی روندا جا رہا ہے، کوئی توپوں کے سامنے کھڑا ہے، ان کو مار رہے ہیں، پوری ہسٹری بتائی ہوئی تھی۔ اور پھر جو دسمبر میں آرمی پبلک اسکول پشاور پہ حملہ ہوا تھا، اس کی ساری تصویریں ہیں، اس کی ویڈیوز ہیں، ان کی ماؤں کی، ان کے بچوں کی ساتھ میں تصویریں ہیں، اور پاکستان کا اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے، قائد اعظم کھڑے ہیں ساتھ، لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہے، تو یہ ساری جو ہے نا ہسٹری ہے وہاں پر۔ تو اگر آپ لوگ لاہور میں ہیں تو ضرور جائیں یہ، اور اگر نہیں ہے لاہور میں تو جب کبھی آئیں یا پلان کریں تو وہاں ضرور جائیں، ہائیلی ریکمینڈڈ۔ اور وہاں پر بہت اسکول کے بچے آئے ہوئے تھے، اور بہت سارے لوگ تھے، بہت بھرا ہوا تھا، انشاءاللہ وہ ویڈیو میں آپ کو ڈالوں گی تو دکھاؤں گی۔ تو میں وہاں گئی تھی، تو بس اب اس کے بعد 2 دن جو ہے نا ٹانگیں شانگیں دکھ رہی تھیں، اور میں دوائی نہیں کھاتی ہوتی، میری یہ عادت ہے، اور پتہ نہیں عادت اچھی ہے کہ نہیں۔ آپ لوگ کیا کرتے ہیں مجھے ضرور بتائیں، کہ اگر تکلیف ہو تو دوائی فوراً کھا لیتے ہیں یا انتظار کرتے ہیں تکلیف کے ٹھیک ہونے کا؟ تو میرا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا آرام کر لو۔ آرام کیا کیا، واک تو میں نے کی، اس کے بعد اگلے دن بھی کی، کل بھی کی، اور آج بھی انشاءاللہ کروں گی، اور آج بھی میرے بڑے پلانز ہیں آنے جانے کے۔ تو درد ہوتا رہے نا، اب ہم کیا کریں، اب اس عمر میں دردیں تو ہونی ہیں، کہیں نہ کہیں ایک دم سے درد شروع ہو جاتی ہے، اور ہوتی رہے، پھر اب ہم کیا کریں، درد ہونی ہے تو بہت زیادہ ہوئی تو پھر دوائی کھا لیں گے، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ عمرے پہ جاؤں گی تو پھر ذرا مشکل پڑے گی، تو لے جاؤں گی وہاں، تو دوائی کھا لوں گی ضرور انشاءاللہ تعالی۔ تو اور آپ لوگ کون کون ہیں، کوئی نہیں آیا ابھی تک، کوئی اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ جہاز آ گیا ہے، نئے نئے لوگوں کو، نئے مسافروں کو لے کے اسموگ میں سے گزر جاتا ہے۔ کچھ جہاز ہوتے ہیں جو دھند میں اور اسموگ میں جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ نہیں آتے۔ تو بعد میں یہ کر رہی تھی کہ جو میموریز ہیں نا یہ ہمارے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہیں، ہم چیزیں بھی خوب جمع کر لیتے ہیں، ہے نا، اور رکھ لیتے ہیں۔ کل میری ایک فرینڈ سے بات ہوئی تو کہتی ہے کہ میں تو جو ہے نا چپ کر کے چیزیں نکالتی رہتی ہوں، میرا ذرا تھوڑا سا الٹا حساب ہے نکالتی ہوں، لیکن اپنی جو اچھی چیزیں پرانی بھی رکھتی ہوں، پرانے سوٹ بھی پڑے ہوئے ہیں، اور بچوں کی اپنی شادی پہ، بچوں کی شادی پہ جو ہے نا اپنی شادی کے کپڑے پہنے تھے اتنے پرانے بھی رکھے ہوئے، لیکن جو ضرورت کی چیز ہے، کام کی چیز ہے، اینٹیکس بھی میں ضرور رکھتی ہوں۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں تو چپ کر کے نا نکال دیتی ہوں، کہتی ہے میرے اپنے میاں سے اس بات پہ لڑائی ہوتی ہے، میں چپ کر کے ان کی 2-3 قمیصیں نا کچھ عرصے بعد نکال دیتی ہوں، تو وہ پھر تڑپتے رہتے ہیں کہ کدھر گئی میری قمیص، تو پھر میں انہیں بتاتی ہوں، تو میں نے کہا ایسے نہ کیا کرو، یہ تو بری بات ہے، ہنسنے لگی، کہتی ہے تو پھر وہ نکالتے جو نہیں ہیں پرانی چیزیں نہیں نکالتے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، ان کو نہ کچھ کہو، ہر ایک کے اپنے خیالات ہوتے ہیں۔ تو ایک اور میری فرینڈ ہے انگلینڈ میں، تو اس سے بھی کل بات ہوئی،
تو میں نے آپ کو بتایا نا، میں اپنی فرینڈ سے بات چیت کرتی رہتی ہوں. نباہت تصویر نظر آ رہی ہے تو یقیناً تم دیکھ رہی ہوگی. تو یہ نباہت کی ہی میں بات کرنے لگی تھی. نباہت آ گئی تو نباہت کہتی ہے کہ اس نے بھی گھر شفٹ کیا ہے، اور یہ کافی عرصے سے کہہ رہی تھی میں نے اپنا گھر لینا ہے. کرائے پہ رہ رہی تھی، اپنا گھر پہلے بیچ دیا تھا، تو ایک گھر جو ہے نا اس نے ڈن کر لیا. اور وہ جو ہے نا کہتی تھی کہ عراقی فیملی کیا ایک خاتون رہتی ہے، اکلوتی ایک خاتون 80 سال کی. پہلے میں سمجھتی تھی میری عمر کی ہوگی، لیکن اس نے رات کو بتایا کہ 80 سال کی خاتون اکیلی رہتی ہے. 4 اس کے بچے ہیں، وہیں پر رہتے ہیں انگلینڈ میں. اور میاں اس کا ایمبیسیڈر تھا. سوچیں آپ، اچھی بڑی فیملی، رچ فیملی. اور یہ گھر کہتی میں نے اب ان سے خرید لیا، سارا کچھ ہو گیا. اور وہ کہے کہ میں نے جو ہے نا بچوں کی طرف بھی نہیں جانا، بچوں نے ابھی کچھ گھر نہیں لے کے دیا. وہ کہتی ہے کہ مجھے کم از کم 2 بیڈ روم کا تو گھر چاہیے، اور میں نے رہنا اکیلے ہے. میں نے نہیں رہنا، بالکل نہیں رہنا اپنے بچوں کے ساتھ. میں سمجھتی تھی اچھا 60-65 کی ہوگی، اس نے مجھے پہلے بھی بتایا تھا. تو رات کو مجھے بتایا کہ وہ تو 80 سال کی ہے. کہتی ہے کہ جس دن طے ہو گیا کہ اب ہم نے آنا ہے اور ہم نے وہ گھر میں سامان ڈالنا ہے، کہتی ہے اس نے نا ایک رکھی ہوئی ایک بچی ہے تھوڑی، تو وہ اس کے ساتھ کام بھی کر رہی ہے، ڈسیبلڈ سی ہے، تو وہ اس کا بھی خیال رکھتی ہے. کہتی ہے ہم سارے وہاں پہنچے ہیں سامان لے کے، وہ بچی بھی ہمارے ساتھ تھی. تو اندر دیکھا ہے تو وہ خاتون نے نہ گھر خالی کیا ہوا ہے اور نہ سامان اس نے نکالا ہوا ہے. اور وہ کہہ کہ میں نے تو نہیں جانا، میں کیا کروں، میں تو اپنے بچوں کے پاس نہیں جانا. اور بچوں کو میں نے کہا تھا کہ ایک گھر لے دو، اس نے نہیں لے کے دیا، تو اب میں نے نہیں جانا. کہتی ہے میں تو بڑی پریشان ہوں، وہ دروازہ بھی نہ کھولے. کہتی ہے پھر میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا پلیز دیکھو میں اس بچی کے ساتھ آئی ہوئی ہوں، اور میں باہر ہوں، سامان بھی میں لے آئی ہوں، وہ گھر بھی خالی کر دیا ہے، تو تم مجھے اندر آنے دو، تم ادھر رہ لو، خیر ہے کوئی بات نہیں اگر تم نے رہنا ہے سائڈ پہ، سامان تو میں اندر ڈالوں، اس بچی کو تو اندر کروں. کہتی بڑی سخت نیگوسیشن کی. پھر اس کے بیٹے کو بلایا، بڑی مشکل سے کوئی ایک بیٹا آیا کیونکہ 3 بیٹے ہیں. پھر بیٹی آ گئی. وہ بیٹی کہتی ہے ہمارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی. اور تو پھر میں نے بات کی نبات سے، میں نے کہا کیا بات ہے، کیوں نہیں رہنا چاہتی؟ میں نے کہا انہوں نے ضرور بدتمیزی کی ہوگی کوئی، ہے نا، جیسے کر دیتے ہیں بچے، اور پھر ماں کا دل خراب کر دیا ہوگا تو وہ ماں نہیں جانا چاہتی. کہتی ایگزیکٹلی یہی بات ہے کہ ماں کا اتنا دل خراب ہوا ہے کہ وہ 80 سال کی عمر میں اس کو ڈائبیٹک پیشنٹ ہے وہ، اور وہ اپنے لیے انسولین لگاتی ہے، لیکن وہ کہتی ہے میں اکیلی ہی رہوں گی. اپنا ناشتہ بناتی ہے، اپنا سارا خود کچھ کرتی ہے. پھر کہتی ہے کہ خیر ہم نے اس کو اندر بلایا، اور اس کے بعد پھر ہم نے پھر نیگوسیشن کر کے آہستہ آہستہ پھر اپنا تو سامان اندر رکھا، کچھ جگہ خالی کروائی، پھر وہ خیر اس کو پھر بھجوا دیا. تو کل اس نے مجھے یہ ساری سٹوری سنائی. نبات کچھ بولو، تم سن رہی ہو ہیں جی؟ جی میں پڑھ رہی ہوں. اب آیا آپ کے پاس میرے، اب میسیج مجھے ملا ہے. کیا آپ کو نہیں مل رہے؟ مجھے اب مل رہے ہیں. اور کیا ادھر مجھے نہیں مل رہے؟ نہیں، مجھے صرف واچنگ ہی آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے میسیجز نہیں آ رہے ہیں اور مجھے نہیں آ رہے. آئی ڈونٹ نو. ادھر آپ کا میسیج آ گیا ہے مجھے اور یہاں پر نہیں آ رہے. تو اس کا کیا طریقہ ہے اللہ جانے کیوں نہیں آ رہے. آئی جسٹ ڈونٹ نو. دیکھتی ہوں. ہائے ہائے، کچھ اور ہی ہو گیا. وہ میسیجز نہیں آ رہے، اور میں آ رہی ہوں کہ نہیں آ رہی. کچھ الٹا کام ہی کر دیا میں نے. میں نہ ہی چھیڑوں تو اچھا ہے. میسیجز نہیں آ رہے اور مجھے ادھر آ رہے ہیں میسیج. آپ میسیجز کر رہی ہیں. اوہ سوری سمر فاروق، مجھے اب یہ ادھر پیج پہ نظر آئی ہیں، اور ادھر صرف آ رہا ہے کہ دے آر واچنگ، اور پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ میسیجز نہیں آ رہے. اور میں اگر چھیڑ دوں کچھ اور نہ ہو جائے، کچھ اور ہو گیا تو کام خراب ہے. اس لیے میں اب زیادہ نہیں چھیڑی، لیکن میسیجز تو آنے چاہیے. چلیں ادھر آ رہے ہیں، میرے پیج پہ آ رہے ہیں. شاید اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہوگی. اب میں کس چیز کو چھیڑوں، اور میں نہیں چھیڑ رہی کہ کچھ اور نہ ہو جائے. تو مجھے میرے پیج پہ مجھے میسیج کر دیں، کیونکہ ادھر تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے مل کیوں نہیں رہے میسیجز. ملنے تو چاہیے نا، صرف واچنگ کیوں آ رہا ہے. اب میں کچھ چھیڑ دوں اور کچھ اور ہو جائے تو پھر تو کام خراب ہو جائے گا. اس لیے میں نہیں چھیڑی. تو چلیں کوئی بات نہیں. دیٹس بیڈ کہ مجھے آپ کے میسیجز نہیں مل رہے اور میں آپ سے جو ہے نا بات نہیں کر پا رہی. تو میں کسی چیز کو چھیڑ دوں تو پھر کام خراب ہو جائے گا. لیکن اگر مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے. واچنگ صرف آ رہا ہے، یہ عجیب بات ہے. وائی از لائک دس؟ واچنگ. چلیں جی، پھر اب کیا ہو سکتا ہے.
सलाम प्यारी अपा हिजाब जहरा कह रही वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है अल्लाह का कोई मुझे मैसेज नज़र आया, मैं तो समझी कि पता नहीं क्या हो गया है। जी आप बिल्कुल हमेशा कमेंट करती हैं और मैं अभी तक हैरान थी कि मुझे कोई कमेंट क्यों नहीं आ रहा। लोग देख तो रहे हैं पर कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर मैं सोच रही थी कि शायद मैं जल्दी आ गई हूँ इसलिए कमेंट नहीं हो रहे। कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को कमेंट्स के इंशाल्लाह जवाब दूंगी। तो आप इधर आ जाए, पेज पे आ जाए, हिजाब ज़हरा है, विजिटेड द प्लेस, है ना, अच्छी जगह है ना, कितनी प्यारी जगह है। थैंक यू वेरी मच, सो सूदिंग, वंडरफुल प्लेस एग्जैक्टली। और वहाँ कितने सारे वो है ना हेलीकॉप्टर्स और टैंक्स और जहाज़ और लिटरली वो जो मैं कहती हूँ ना सिविलियंस, हम लोग तो फोर्सेस के हैं तो हमें थोड़ी आदत होती है चीज़ें देखने की, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखे होते ना तो वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना इतने खुश चढ़े हुए हैं टैंकों के ऊपर, हेलीकॉप्टर्स के ऊपर, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं धड़ाधड़। तो बहुत ही अच्छी जगह है और इतना बड़ा लॉन है, इतनी बड़ी जगह है जिसकी कोई हद नहीं है। तो आप लोग ज़रूर देखें और जब भी कभी आएँ। और थैंक यू। हिजाब ज़हरा कह रही है मॉर्निंग बिकम्स गुड विद यू। और मेरा भी जो है ना पूरा दिन अच्छा गुजर जाता है। आज मेरा कोई इतना ख़ास प्लान नहीं था क्योंकि प्लान्स हैं आज काफ़ी सारे और भी, लेकिन उन प्लान्स में ना आप लोग सर फहरिस्त हैं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बात करके, इंटरेक्शन करके अच्छा लगता है। तो काम तो वही करना चाहिए ना जिसमें मज़ा आए। तो बाकी तो मिलना मिलाना भी होता है, उसमें भी अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो ज़िंदगी में जो है ना सब कुछ करते रहना चाहिए, ऐसे ही है ज़िंदगी, है ना। और मैंने कितनी सारी बातें कर दी और मुझे बड़ा ही अफसोस हो रहा है कि मैं वो सवालात वहाँ पर नहीं पढ़ सक रही। आई एम सो सॉरी। और मैंने कोशिश की है लेकिन वो कुछ उल्टा पुल्टा हो गया दरमियान में, तो ये उल्टा पुल्टा ना हो। और इसलिए मुझे नज़र आ रहा है कि कौन कौन देख रहा है, वो तो मुझे पता चल रहा है, लेकिन बस कुछ हो गया है काम। ओके, मुल्तान इज़ कवर्ड विथ थिक ब्लैंकेट ऑफ फॉग। ओह अच्छा, यहाँ भी मुझे सुबह ख़बरों में नज़र आया है काफ़ी कुछ। और यहाँ पर ये कि स्काई इतना क्लियर नहीं है, फॉगी सा, स्मॉगी सा है लेकिन वो कोई बारिश नहीं है। दिल तो करता है कि अब बारिश हो जाए। यहाँ पर बारिश होगी ना तो सारा कुछ ज़रा धुल आ जाएगा और नीचे हो जाएगा सारा जो गंद बला है, तो फिर ज़रा क्लियर हो जाता है। तो वो जो है ना मेरी एक फ्रेंड है, वो आई है बाहर से, तो कहती है कि जब हम लाहौर एयरपोर्ट पे उतरे हैं ना तो एकदम वो फीलिंग आती है कि आप जो है ना कि पोल्यूशन वाले इलाके में आ गए हैं। कहती है आप आपके रिप्लाईज हमेशा हमें खुश कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच। और आपको पता है आपकी बातें मुझे कितना खुश करती हैं। आप यूट्यूब पे भी मुझे हमेशा कमेंट करती हैं और यहाँ भी करती हैं और बड़े प्यारे करती हैं। और मैंने तो आपको बताया है कि मैं हूँ हैं और मैं आपके बच्चे के बिल्कुल पास हूँ। यहाँ से अगर इधर रखना हो दूर तक तो मुझे लम्स नज़र आएगा तो लम्स तो मेरे बिल्कुल पास है और आपका बेटा भी मेरे बड़े करीब है। और आज मैंने वीडियो डाली है और आज मैंने जो है ना यूट्यूब पे वीडियो डाली है चिड़ियाघर की सैर, तो वो आप लोग ज़रूर देखें। और इधर मैंने इसलिए नहीं डाली थी आज वीडियो कि मैंने कहा कि आज तो मैं लाइव आऊँगी, तो जिस दिन मैं लाइव आती हूँ अगर मैं वीडियो भी डाल दूँ ना तो फिर बातें और कमेंट्स जो है ना वो इधर उधर हो जाते हैं तो इसलिए फिर मैंने कहा कि आज इसी में कमेंट करेंगे और इसी में बातें करेंगे और इसी में जो है ना दिल का हाल सुनाएंगे। समर फारूक जज़ाकल्ला आपके लिए बहुत बहुत दुआएं। और आपके सारे मसले हल हो, आप परेशान ना हुआ करें, कोई लोग भी परेशान ना हो करें, क्योंकि करना तो अल्लाह ताला ने है सारा कुछ, है ना। तो हम लोग ऐसे ही परेशान होते रहते फ़ोन किया करें, बात किया करें। मैं तो जब बोर होती हूँ या मैं उदास होती हूँ या मैं तंग होती हूँ तो मैंने चंद अपनी पक्की कचूर किस्म की फ्रेंड्स रखी हुई हैं, मैं उनको बात करती हूँ और मैं भी उनसे मशवरा लेती हूँ, मुझे भी मशवरे चाहिए होते हैं और बात करती हूँ, बहन से करती हूँ, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और सो नाइस ऑफ यू। हिजाब कहती मैं आपको कोड करती हूँ, आपकी बातें अच्छी होती हैं। थैंक यू वेरी मच। ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मुझे कोई कोड करता है। मुझे कल किसी परसों मेरी बड़ी प्यारी बहन ने बात की कि मैं जो हूँ ना सुबह नमाज के टाइम उठी तो मुझे आपकी बात याद आई कि बच्चों को मैं नमाज़ पढ़वाती थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं याद आती हूँ किसी को। जैसे मैंने उसे बताया था ना कि मेरी बेटी कहती मामा मुझे याद आती है, तो मैं कहती थी कि बताया करो ना, आपको पता नहीं है। मुझे कहती है, मैंने कहा मुझे कैसे पता होना है, जब तो कोई बताएगा नहीं तो पता कैसे चलेगा कि कोई कितना प्यार करता है और कोई आपको कोट करता है। तो दैट्स सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। अब इधर आ गई हैं मेरे पास कमेंट्स आ गए हैं, पता नहीं पहले किधर थे। सबके लिए बहुत सी दुआएं। समीना, कमल, फमा, जहरा यहाँ पर आ गई हैं आप भी।
اور میں نے نا آپ کو شروع میں بھی بتایا کہ آج اللہ تعالیٰ نے نا اب کچھ دنوں سے جب سے میں نے آپ سے بات کی ہے نا کہ میں صبح نہیں اٹھ پاتی تھی تو اللہ نے مجھے اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ اللہ تو مجھے اٹھاتا تھا لیکن شیطان کہتا تھا سو جا، اب فجر پہ ہی اٹھنا، چھوڑو کیا کرنا ہے، فجر ہونے والی ہے، اب کیا تم اٹھ کے وضو کرو گی۔ لیکن میں نے کہا کہ نہیں، اب میں نے انشاءاللہ تعالیٰ اٹھنا ہے۔ تو میں اٹھی اور میں نے سب کے لیے دعا کی۔ تو میں آپ کے لیے بالکل دعا کروں گی، سب کے لیے، اور میں نے آپ سب کے لیے بھی دعا کی اور سب کے لیے دعا کی۔ اللہ میاں بچہ عطا کرے، بالکل جس کو بھی سویٹ سا بچہ عطا کرے۔ تھینکس فار آل اسمائلز اینڈ انکریجمنٹ، تھینک یو ویری مچ عظمہ رضوان، فروہ زہرا، السلام علیکم، ماشاء اللہ وعلیکم السلام۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بچے کی بات بتاؤں، میں نے ویڈیو نہیں بنائی، میں بنا لیتی نا تو اچھا تھا۔ ارم حسین تھینک یو، لکنگ نائس کہہ رہی ہیں۔ تو میری خالہ کے بیٹے کا 20 سال بعد بیٹا ہوا ہے، اب وہ 2-3 سال کا ہو گیا ہے، اور وہ اس دن جب یہاں پر آیا تھا ابھی، اب واپس چلے گئے انگلینڈ سے، تو انہوں نے جو ہے نا سیلیبریٹ کیا اس کو، ہم سب کو بھی بلایا۔ تو اللہ کرے گا سب کی اولاد ہو، آپ میرے لیے دعا کریں، میرے بچوں کے لیے بھی کریں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی اولادیں ہوں میری، اور آپ کے لیے بھی میں بالکل دعا کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور کسی نہ کسی کی تو دعا جو ہے نا قبول ہوگی بالکل۔ ابو کو بھی میں کہوں گی، میں انہیں کہتی رہتی ہوں اور وہ کرتے ہیں دعا، اور میں آج انہیں دوبارہ بھی اسپیشل کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں کرے۔ سب کے بہت بہت مسئلے مسائل ہیں، اور ہر کسی کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں نا، تو یہ مسئلے مسائل تو زندگی کا حصہ ہے۔ تو میں بتا رہی تھی 20 سال بعد ان کا بیٹا ہوا، اور اس کی بیوی نے مجھے کہا کہ ہم لوگ بالکل امیدیں چھوڑ چکے تھے، انگلینڈ میں رہتے ہیں، خود ڈاکٹر ہے، کہتی ہے ہر طرح سے علاج کروا لیا، اور ہم نے سوچا کہ بس اب نہیں ہونا، تو چلو اب نا ہم سیروں پہ نکلتے ہیں، سیر و تفریح پہ، سیر و سیاحت پہ، چھوڑو اس سائز کو تو ہم کلوز ہی کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اور ماشاءاللہ 3 سال کا ہے، اب پہلی دفعہ ملاقات ہوئی، وہ انگلینڈ سے اس کو لے کے آئی تھی۔ تو کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، معجزے ہوتے ہیں، سچ مچ معجزے ہوتے ہیں، تو میرے سامنے کا ہے۔ تھینک یو ویری مچ سمینہ کمل، آپ کی دعاؤں کا بہت شکریہ۔ تو کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں سے کوئی خوشخبری دے سکتا ہے، آپ دعا ضرور اپنے لیے بھی کریں۔ میں کون ہوں؟ میں تو ایک عام سا، بالکل ٹوٹل عام سا انسان ہوں، جو کہ نماز ضرور پڑھتا ہوں اور نماز کی تاکید کرتا ہوں ہمیشہ سے، اپنے بچوں کو بھی اور اپنے پوتوں کو بھی۔ رات کو بھی میں نے اس سے فون پہ بات کی، محمد سے، تو میرا سوال ہوتا ہے کہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ تو عبداللہ کو بھی میں یہی کہتی ہوں کہ ان کو نماز آپ نے ابھی سے عادت ڈالنی ہے، کیونکہ میرے بچوں کو عادت پڑی ہوئی ہے شروع سے ہی، کیونکہ میں ان کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیتی تھی۔ ہم امریکہ میں تھے، برفیں تھیں، 7 سال کی میری ہدا تھی اس وقت، اور میں اس کو صبح اٹھاتی تھی اور نماز پڑھاتی تھی ساتھ۔ اسکول جانا ہوتا تھا لیکن میں اٹھ کے کہتی تھی کھڑی ہو نماز پڑھو۔ ایسی ان کو عادت ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ نظر لگائے۔ یہ میں کوئی بڑی بات کرنے کے لیے آپ کو نہیں بتاتی، میں صرف اس لیے بتاتی ہوں کہ آپ لوگ اس سے سبق حاصل کریں کہ جو آپ کریں گے وہ بچے کریں گے۔ تو مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں میرے سسرال میں بھی، آپ کیسے عادت ڈالی؟ عادت تو کیا ڈالنی ہے، آپ کریں، آپ اپنے ساتھ بچوں کو کریں، بس ویسے ہی ہو جائیں گے وہ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نماز جو ہے نا پڑھیں گے، اور پھر دعا اپنے لیے کریں گے، اور پھر بچوں سے بھی کروائیں میں ان کو کہتی ہوں میرا نام لے کے دعا کریں، ہے نا؟ تو بس یہ ہے کہ دعا کرتے رہیں، اور یہ جو آنکھیں ہیں نا یہ بڑی نعمت ہے۔ مجھے نا تھوڑے مسئلے ہو رہے ہیں، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، کالا موتیا ابو کو بھی ہے، میرے چچا کو بھی ہے، ہماری فیملی میں ہے، تو وہ ہو گیا اس کی شروعات، دوائی ڈالتی ہوں، باقی تو کرنا اللہ تعالیٰ نے ہے۔ کیٹرٹ بھی ہو رہا ہے، اب اس عمر میں ہوتا ہے سب کو، میری تقریباً قریبی فرینڈز کو، میرے سسرال میں ان کی ساسوں کو ہو رہا ہے، آپریشن کرائے ہیں۔ تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ بچپن میں، بہت بہت پرانی بات ہے، بچپن بہت دور ہو گیا اب۔ آنکھیں بڑی نعمت ہے کہ نام سے ایک مضمون تھا، پتہ نہیں کون سی کلاس میں تھا، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ میں بہت چھوٹی تھی اور مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، اس کا مطلب نہیں پتہ تھا۔ آنکھیں بڑی نعمت ہیں، ہم بچے جو ہیں نا پڑھ تو لیتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس عمر میں کہ اس کا مطلب کیا ہے، نہ کسی نے بتایا، املا کرا دی اور رٹوا دیا، آنکھیں بڑی نعمت ہیں اور آنکھوں کی قدر کرو، دیٹس اٹ۔ لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ واقعی آنکھیں بڑی نعمت ہیں، آنکھوں کی قدر کرو۔ یہ اینک جو ہے نا میں نے لگائی تو میں نے اس کو بہت اچھی طرح صاف کیا، میں نے کہا کہ کیا ہو گیا، اینک گندی ہے، پھر میں نے دوسری اینک رکھی ہوئی تھی اس کو بھی صاف کیا، تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ آنکھیں جو ہے نا وہ کمزور ہو رہی ہیں۔
بہت شکریہ سکینہ کویل، آپ سمینہ کویل، آپ کی دعاؤں کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمیشہ خوش رکھے، پوری فیملی کو، آپ سب کو، آپ پورے سارے کے سارے میری فیملی ہیں۔ میں عمرے پہ کب جا رہی ہوں؟ میں انشاءاللہ تعالیٰ 10/11 کو یہاں سے میں نے جانا ہے اسلام آباد سے فلائٹ ہے، اور پھر 15 دنوں بعد انشاءاللہ واپس آ جانا ہے۔ اور میں نے سب کے لیے دعائیں کرنی ہے، میں نے کوشش کرنی ہے کہ وہاں پہ بھی ویڈیوز بناتی رہوں۔ لائیو آنے کا تو مجھے وہاں پتہ نہیں ہے کہ کیا صورتحال ہوگی۔ میں نے حج کیا ہوا ہے، عمرے بھی کیے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ تو وہی عبداللہ مجھ سے پوچھ رہا تھا، ماما آپ کو سب کچھ پتہ ہے نا کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا بیٹے بھول جاتا ہے، پتہ ہے، اندازہ ہے، باقی یہ کہ ویڈیوز ہیں آج کل یوٹیوب پہ، تو میں نے وہ بھی دیکھ لی ہیں، یادیں تازہ کر لی ہیں، تو یادوں کو تازہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو مجھے پتہ چل گیا ہے کہ کیسے کرنا ہے عمرہ، بالکل دعائیں کیسے کرنی ہیں، اور باقی اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اور وہاں پر جب جاتے ہیں نا، اور جب پہلی دفعہ کعبہ پہ نظر پڑتی ہے نا، ہو جو لوگ گئے ہوں گے وہ اس بات کو ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ جو دل کا حال ہوتا ہے نا، بس وہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں جب گئی تھی نا پہلی دفعہ، جب میں حج پہ گئی تھی، تو عبداللہ کہہ رہا تھا میں نے ایئر فورس میں جانا ہے، میرے لیے دعا کریں کہ میں پائلٹ بن جاؤں۔ اس کو ہم نے وہاں پر کروا دیا تھا ایڈمیشن، اس کا پڑھ رہا تھا اپنا نسٹ میں۔ تو مجھے کہتا ہے، میں نے کہا اچھا میں دعا کروں گی کہ جو تمہارے لیے بہتری ہو۔ مجھے کہتا ہے نہیں، آپ نے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ اس میں بہتری ڈال دے۔ دیکھیں ذرا کیسے چلاک ہوتے ہیں بچے نا۔ بہت دعائیں، میرے ساتھ بیٹا اور بہو جا رہے ہیں، بس ہم 3 جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میں نے پھر جا کے وہاں دعا کر دی۔ میرے ساتھ ایک بڑی پیاری میری فرینڈ ارم تھی، ہم لوگ سارے ایئر فورس کی طرف سے گئے تھے، تو وہ میرے ساتھ تھی۔ تو مجھے کہتی ہے سیمی کر دے دعا، اسے پتہ تھا ساری صورتحال، میں نہیں چاہتی تھی یہ جائے، اور کہتا تھا کہ بس آپ بھی دعا کریں کہ اس میں میرے لیے بہتری ڈال دے۔ تو میں نے کہا ویسے یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ دعا کر دیتی ہوں۔ تو پھر اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ یہ دعا قبول ہو گئی، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے جگہ دے دی ایئر فورس میں۔ اللہ ہی دیتا ہے جہاں پر جگہ دیتا ہے۔ یہ جو اللہ کے بلاوے ہیں، یہ اللہ کے ہی بلاوے ہیں، اور عمرے پہ بھی میں جا رہی ہوں تو یہ بھی اللہ کا ہی بلاوا ہے۔ جب میری یہ امی فوت ہوئی تھی تو میں بہت اداس تھی، بہت پریشان تھی، تو وجی نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں عمرے پہ لے جاؤں، تو میں نے کہا کہ نہیں، میں ابو کو نہیں چھوڑ کے جا سکتی۔ اور اب جب میرے بیٹے نے کہا تو میں نے فوراً کہہ دیا کہ ہاں میں جاؤں گی۔ حالانکہ میں نے ابھی بھی ذکر کیا کہ میں تھک جاتی ہوں، زیادہ چل نہیں پاتی، جسم شسم اور ٹانگیں جو ہیں تھوڑی سی جلدی جواب دے جاتی ہے، لیکن اللہ کے پاس جا کے جو ہے نا سب ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ مجھے پتہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں جاؤں گی وہاں پر، اور آپ لوگ بھی جوانی میں کر لیں، کیونکہ ہم نے جب حج کیا تھا میرا خیال ہے اب تو بہت ٹائم ہو گیا، کیا 10-12 سال ہو گئے ہیں۔ میں سب کے لیے دعا کروں گی، میں یہ ساری کی ساری آپ کی جو ہے نا یہ دعائیں لکھ لوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور میں نے سب کے نام لے کے کوشش کرنی ہے، نہیں تو سب کے لیے دعا ضرور کرنی ہے۔ اور میں نے دعائیں ابھی سے شروع کر دی ہیں آپ سب کے لیے، جو مجھے بتاتا ہے نا میں دعائیں کرتی ہوں، اور آپ لوگوں نے بھی یاد رکھنا ہے یہ کس کی دعا کب قبول ہو جائے، ہے نا۔ تو عمرے پہ جائیں تو جوانی پہ جائیں، اور حج پہ جائیں تو جوانی میں جائیں، ابھی سے چلے جائیں تو اچھا ہے۔ ہم لوگ باقی سب کچھ کر لیتے ہیں، دنیاوی کام کرتے رہتے ہیں، اور میں نے شاید پہلے ذکر کیا ہے، لیکن اب آپ لوگ کافی سارے بیچ میں نئے بھی ہیں جن کو نہیں پتہ ہوگا۔ ہم لوگ چائنا میں تھے، یہ GF-17 بن رہا تھا، وجی وہاں کے ہیڈ تھے ایروناٹیکل کے انجینئرز کے، تو ہم وہاں پر تھے۔ بچے تو میرے ادھر ہی تھے کیونکہ وہ پڑھ رہے تھے، ہدا کو ہم لے گئے تھے، چھوٹی تھی یہ، تو کہنے لگے کہ کیا کروں میں، حج آ رہا ہے، حج کا انہوں نے پوچھا ہے، تو میں تو چائنا میں ہوں، میں آ گئی تھی پھر تھوڑا عرصہ پہلے، تو میں اپلیکیشن دوں کہ نہ دوں؟ میں نے کہا ایسے کریں آپ اپلیکیشن دے دیں، باقی تو جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں میں تو چائنا میں ہوں، تو پھر کیا ہوگا، پتہ نہیں اجازت دیں گے کہ نہیں دیں گے۔ میں نے کہا آپ اپلیکیشن دے دیں، کیونکہ یہ بلاوے تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، ہے نا، تو ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، اگر اللہ کا بلاوا دل سے ہے، اللہ نے بلایا ہے تو ہم چلے جائیں گے۔ تو آپ یقین کریں کہ ان کی ہے قبول ہو گئی اپلیکیشن، اور ان کو کہا کہ ٹھیک ہے اب آپ جائیں پاکستان واپس چلے جائیں، اور پھر ہم نے جو ہے سارے کام شام کر لیے جو بھی پیپر ورک ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ ہم لوگ حج پہ چلے گئے، اور اتنا اچھا ہوا سارا۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو بھی کرتا ہے، اور بلاوا بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور میں جب پہلی دفعہ عمرے پہ گئی تھی نا، یہ بہت پرانی بات ہے، یہ 30 سال پہلے کی بات ہے۔ فرانس گئے تھے، انگلینڈ گئے تھے۔ انگلینڈ ویسے میں نے دیکھا ہوا ہے، میں نے اس دن بتایا تھا نا میں انگلینڈ نہیں گئی، تو بیٹی کے پاس نہیں گئی، ویسے تو میں گئی نہیں ہوں۔ تو فرانس میں ان کا کوئی کورس تھا، تو بچوں کو میں امی کے پاس چھوڑ کے گئی تھی 3 مہینے کے لیے، تو واپسی پہ ہم لوگ عمرہ کر کے آئے تھے۔
تو بات میں کیا کرنے لگی تھی، بات کوئی کرنے لگی تھی کہ ہم عمرے پہ آئے تھے تو کیا ہوا تھا. تو اس وقت تصویریں کہتے تھے نہیں کھینچنی، یہ کیمرے شیمرے یہ سارا کچھ تو تھا نہیں، نہ کوئی تصویر نہ کوئی کچھ. ہاں بات میں کرنے لگی تھی کہ وہاں پر ایک خاتون میرے ساتھ بیٹھی تو کہتی ہے کہ میں یہاں پر بڑے عرصے سے ہوں، مکہ میں میرے میاں کا کام ہے، کاروبار ہے، اور میں نے حج نہیں کیا، ابھی تک نہیں کیا. اور میں نے اسے پھر یہ کہا، میں نے کہا دیکھو اس سے پہلے کہ یہاں سے تمہاری واپس پوسٹنگ ہو جائے، تم واپس پاکستان چلی جاؤ، تو فوراً حج کر لو. کہتی ہے ہم ہر سال سوچتے ہیں ادھر ہی تو ہیں، کر لیں گے. ہم یہی سوچتے ہیں نا، ادھر ہی تو ہیں، نماز پڑھ لیں گے ادھر ہی ہے، روزے رکھ لیں گے ادھر ہی ہے، ہم یہ اچھا کام کر لیں گے. تو کچھ پتہ تو نہیں ہوتا کہ ہم ادھر کب تک ہیں. تو اس کو میں نے بڑے اچھے سے کہا تو کہتی ہے ہاں میں انشاءاللہ اب ضرور کروں گی. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے، پتہ نہیں اس نے کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا. لیکن یہ سب کچھ جو ہے نا چیزیں کچھ ہوتی ہیں جو ٹائم کے ساتھ کر لینی چاہیے، کیونکہ انسان کا تو کوئی پتہ ہے نہیں. تو اس لیے میں بھی اب جا رہی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں پھر میں اگر ہوئی بھی زندہ تو جا پاؤں گی کہ نہیں، کیونکہ آہستہ آہستہ جو ہے نا ہماری ساری انرجیز کم ہوتی چلی جاتی ہیں. لیکن میں نے ایسی بھی دیکھی ہے ایک خاتون جو کہ بالکل 80 سال کی عمر میں گئی تھی اسٹریچر پہ، کہتی تھی میں نے عمرہ کرنا ہے، یہ میرا آخری عمرہ ہوگا، اور ایسا ہی ہوا. اب میں جانے سے پہلے ان سے ملنے گئی اور میں دل میں سوچ رہی تھی کہ کیوں جا رہی ہیں، یہ تو بہت مشکل ہے، باقیوں کے لیے بھی مشکل ہے اور ان کے لیے بھی مشکل ہے، لیکن ان کی دل کی باتیں وہ خود جانیں اور اللہ جانے. تو وہ گئی، عمرہ کیا، اور غالباً وہیں ڈیتھ ہو گئی ہے، پتہ نہیں واپس آ کے، اب یہ مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے نا، تو زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں ہے. تو جو کرنا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے تو بھی ابھی سے کچھ کر لیں، کل کا کوئی پتہ نہیں ہے. اور کسی کو کچھ دینا دلانا ہے تو دے دیں، رشتے بھی کرنے ہیں تو کر لیں. میں نے یوٹیوب پہ ایک ڈالی تھی ویڈیو، ابھی میں نے یہاں نہیں ڈالی، نکاح، اور تو وہ کسی نے لکھا کہ نکاح کر لینا چاہیے جلدی، تو میں نے اسے کہا کہ ہاں جلدی کر لینا چاہیے نکاح. تو نکاح میں دیر نہیں کرنی چاہیے. ہمارے ہاں بہت ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ذرا بچے بڑے ہو جائیں، ذرا بچے کماؤ ہو جائیں، ہے نا، شادیاں کر لیں، نکاح کر لیں. زندگی کا کوئی پتہ نہیں، بالکل پتہ نہیں. تو یہ اپنے ہاتھ سے اپنے فریضے ادا کر جائیں، یہ ہمارے فرائض ہیں. ہم نے بچوں کو پیدا کیا ہے، اس دنیا میں لائے ہیں نا، تو ان کو ہم نے ٹھکانے لگانا ہے. اور ان کا ٹھکانہ یہ لگانا ہے کہ اچھا کوئی ان کے لیے جوڑ ڈھونڈ کے، اچھے کو خوب اچھے سے انڈر لائن کر لیں. اچھے کو اچھے سے انڈر لائن کر لیں. اچھا جوڑ، اچھا، یہ بڑا ضروری ہے، نہیں تو زندگی رول جاتی ہے نا. تو رولنی نہیں ہے زندگی بچوں کی، اور بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. رشتے آج کل جو ہے نا نہیں مل رہے. میری بہت سی فرینڈز ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کرے، لیکن کام بن نہیں رہا. لوگ بھی بہت وہ اسے کیا کہتے ہیں، لالچی ہو گئے ہیں، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سب پہ کرم کرے، اللہ آپ کے بھی سارے رشتے کروائے، آپ لوگوں کے جتنے بھی آپ کے دکھ درد ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کرے. اور یہ ہم نے ایک دوسرے کو دعائیں کرتے رہنا ہے، اور یہ دعائیں ہی جا کے عرش تک پہنچتی ہیں، اور کچھ نہیں پہنچتا. یہ سارا مال اسباب ادھر ہی رہ جانا ہے. جب لات چلے گا بنجارا، اوپر چلے جائیں گے نا، تو اس کے بعد پھر کتنی قیمتی اور کیا کیا صورتیں پنہاں ہو گئیں، اس زمین کے اندر چلی گئیں. تو ہم نے بھی اسی طرح ایک دن چلے جانا ہے. اور میں ایسی باتیں کرتی رہتی ہوں. تو بات یہ ہے کہ جو جیسا ہوتا ہے نا پھر وہ ویسی ہی باتیں کرتا ہے. اب میں اس عمر میں ایسی باتیں کروں گی یا تو اپنے ماں باپ کی بات کرتی ہوں، یا پھر اس طرح کی باتیں کرتی ہوں کہ اب چلے جانا ہے اور اب کیا رہ گیا ہے نا. تو آدمی لوگ ہوتے ہیں تو وہ بیٹھ جاتے ہیں تو سیاست پہ باتیں کرتے ہیں. اب نواز شریف نے کیا کر دیا، تو عمران خان کدھر پہنچا ہے نا، اور شیخ رشید نے کیا کہہ دیا، اف اللہ. اور پھر ہاں جی وہ انگلینڈ جیت گیا ہے میچ، تو وہ پہلے تو 5 دن آدمی لوگ میچ دیکھیں گے بیٹھ کے، خام خاص صوفے کے اوپر بیٹھ کے، تو کھائیں پئیں گے اور میچ دیکھیں گے اور چیخیں چلائیں گے، ہو کریں گے. اور اس کے بعد میچ ہار جائیں گے اور پھر اداس بلبل بن کے بیٹھ جائیں گے، ہے نا. تو آدمی اور عورتوں کی باتیں بھی فرق ہوتی ہیں، ان کے خیالات بھی فرق ہوتے ہیں. اور مجھے تو کرکٹ سے آپس کی بات ہے کوئی دلچسپی ہے نہیں، صرف اتنی دلچسپی ہے کہ اگر کوئی خاص میچ ہے وہ پاکستان جیت جائے تو ویل اینڈ گڈ. اور سیاست جیسے میرا مالی ایک دن مجھے کہتا تھا، مزے کی بات بتاؤں، میں نے ایک ویڈیو میں ہی بتایا وہ بھی ہے لیکن نئے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. مجھے کہتا ہے آپ نا مزاحیہ بنائیں، ویڈیوز آپ کی جو ہے نا بہت چلے گی، بہت لوگ آپ کو دیکھیں گے. وہ بناتا ہے
اس نے کوئی ٹک ٹاک پتہ نہیں کیا شروع کیا ہوا ہے، مجھے کہتا ہے باجی چل نہیں رہی۔ میں کہا کوئی بات نہیں، کوشش کرتے رہو، لیکن اچھی باتیں بتاؤ اس کو۔ تو میں نے سمجھایا، پر اچھی بات اس نے کیا بتانی ہے، جوان لڑکا ہے، اپنی اس کے مطابق کرے گا، ہے نا۔ تو ہر کوئی اپنے مطابق بات کرتا ہے اور کرواتا ہے۔ تو کل عبداللہ مجھے کہتے ہیں ماما آپ سیاست پہ بات کیا کریں۔ میں کیا بات سنو، سیاست پہ تو بڑے لوگ بات کر رہے ہیں، اور سیاست میرے دل کو ایک آنکھ ہم نہیں بھاتی، اور یہ سیاسی لوگ بھی دل کو نہیں بھاتے، سچی جون سی بات ہے۔ تو کر رہے ہیں لوگ بات، اور خواتین و حضرات بیٹھ کے سن رہے ہیں، ان کو گھنٹوں گھنٹوں سن رہے ہیں، اور لوگ بات وہ جو ہے نا ریپیٹ بھی کرتے رہتے ہیں، اور لوگ بیٹھ کے سنتے رہتے ہیں۔ تو ہر ایک کی اپنی چوائس ہے نا۔ تو جس نے جس کو سننا ہے اس کو سنے، جس نے جو بات کرنی ہے وہ کرے۔ تو میں تو یہی باتیں کر سکتی ہوں جو میری عام سی زندگی کی باتیں ہوتی ہیں، جو میرے اوپر گزر چکی ہوتی ہیں، میں نے تو وہی بات کرنی ہے نا۔ تو کافی بات ہو گئی، اور پانی بھی میرا ختم ہو گیا نہیں ہے۔ تو جناب یہ بات ہے، اور بہت بہت شکریہ، میرے کتنے سارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ممبران ہو گئے، 3400 ہو گئے۔ رات کو سونے سے پہلے میری بیٹی ہدا نے بتایا ماما چیک کریں۔ میں نے کہا تھینک یو، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ سب کا بہت بہت پیار۔ آپ لوگوں نے مجھے کہاں سے میسیجز کیے، ساؤتھ افریقہ سے میں ہوں، میں امریکہ سے ہوں، مجھے بہت سارے میسیجز آئے، اسپین سے ہوں میں، فرانس سے ہوں، ہے نا، اور بھی۔ تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں کا بہت بہت پیار۔ اور میں نے یہی چھوٹی چھوٹی باتیں کرنی ہے۔ اچھا، حجاب زہرا کہہ رہی ہیں کہ مجھے بھی انٹرسٹ نہیں ہے کرکٹ میں، اور آپ بہت اچھا کر رہی ہیں جو آپ کر رہی ہیں، تو تھینک یو ویری مچ۔ اصل میں نا میں نے تو وہی بات کرنی ہے نا جو میرے تجربات میں شامل ہے، اس سے ہٹ کے تو میں نے کرنی نہیں ہے، اور نہ میں نے جھوٹ بولنا ہے، جو میں نے شروعات یہی کی تھی کہ جھوٹ بولتے ہیں لوگ، ہے نا۔ تو میں تو جو کرتی ہوں میں وہی آپ کو پیش کر دیتی ہوں، اور کوئی ادھر ادھر کی اونگیاں مونگیاں نہیں مارتی۔ کوشش تو یہی کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی اچھی بات ضرور کر جاؤں، اور بات وہی اچھی جو دوسرے کے دل تک پہنچے، ہے نا، کیونکہ جانا تو ہم نے اوپر ہے۔ اور بس یہی ہے کہ ابھی وہ پرسوں کی بات ہے کہ کچھ بچے ہمارے خاندان میں پیدا ہوئے، اور ایک آدھ فوتگی بھی ہو گئی۔ تو میں سوچتی تھی کہ دیکھو کیسا دن ہے کہ ایک ہی دن میں یہ دونوں کام ہوئے۔ تو زندگی تو ایسی ہی ہے، کہیں پر کوئی آ رہا ہے، کہیں پر کوئی جا رہا ہے۔ تو ہر شخص نے موت کا مزہ ذائقہ چکھنا ہے، اور کب چکھنا ہے یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن جب تک ہم دنیا میں ہیں تو دنیا میں دوسروں کو ذرا اچھے مزے چکھا دیں، دوسروں کو ان کو خوش کر دیں، ہے نا، یہ بہت ضروری ہے۔ تو جی آنٹی انکل کی طبیعت ٹھیک ہے، ارم حسین پوچھ رہی ہیں، جی اللہ کا شکر ہے اب ٹھیک ہے۔ کھانسی وانسی چل رہی تھی تو اب ان کو تھوڑا نیبولائز کیا ہے، دوائیاں دی ہیں۔ شافیہ خان السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شافیہ خان، بہت شکریہ، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اور آپ کہاں سے ہیں، ذرا اپنا شہر کا نام اور وہاں کا موسم بھی بتائیے، تاکہ مجھے بھی تو ذرا پتہ چلے نا، کہ میں تو یہاں بیٹھی سردی کا انتظار کر رہی ہوں، تو آپ کے ہاں تو سردیاں آ گئی ہوں گی۔ البتہ انگلینڈ میں بہت ٹھنڈ ہے، بیٹی کل بتا رہی تھی کہ بہت ٹھنڈ ہے۔ تو میں نے کہا کہ اچھا، پھر کہتی باتھ روم جاؤں تو بہت ٹھنڈ لگتی ہے، تو میں نے کہا آن رکھو نا سارا وقت اپنا گرمائی کا سسٹم۔ کہتی ماما اتنی مہنگائی ہوگی، یہاں بھی بہت مہنگائی ہوگی ہے، تو کتنا کو ہم کھول کے رکھیں، کوشش تو کرتے ہیں۔ تو بات یہ کہ یہ ابھی ہر جگہ یہ کچھ ہونا ہے۔ تو ہاں، میں ایک بڑی مزے کی اور بات بتاؤں کہ میں نے کل ایک جاپانی ڈاکیومنٹری دیکھی، تو اس میں وہ کہہ رہے تھے، ڈاکیومنٹری نہیں تھی، سوری، نیوز تھی، کہ سردی آ رہی ہے اور حکومت نے کہا ہے کہ گرم کپڑے زیادہ پہنیں آپ، اور گیس اور یہ بجلی کم استعمال کریں۔ تو میں تو یہ ہمیشہ سے اپنے گھر میں کہتی ہوں، کچھ لوگ سنتے ہیں کچھ نہیں سنتے، گیس کے ہیٹر کے اور بجلی کے ہیٹر کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو دیکھیں ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم گرم کپڑے زیادہ لے لیں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ کم جو ہے نا مہنگائی کم کر دی ہے انہوں نے کپڑوں پہ، گرم کپڑوں کو تھوڑا سستا کر دیا ہے کہ لوگ لیں اور لوگ پہنیں، کیونکہ یہ گیس اور بجلی کا مسئلہ ہے۔ یہ جاپان کی بات میں بتا رہی ہوں۔ تو ہم تو پاکستانی ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم گرم کپڑے پہنے ہیں۔ ہم شادیوں پہ بھی جاتے ہیں تو گرمائی کی ہوتی ہے، اس میں خوب انرجی لگ رہی ہوتی ہے، تو ہم نے سویٹرز تو پہننے نہیں، شالیں بھی نہیں لینی، اور پھر ایسے ایسے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں شادی میں، تو کیا فائدہ۔ اب دسمبر میں شادیاں آنی ہیں بہت سی۔ سیالکوٹ سے ہے جی، اوکے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو سیالکوٹ میں تو لاہور جیسا ہی موسم ہوگا میرا خیال ہے نا، کوئی اتنی زیادہ ٹھنڈ تو نہیں ہونے لگی۔ تو چلے اب چلتی ہوں میں،
آج تھوڑے سے کام کرنے ہیں. میں نے بتایا تھا نا کیا 10:30 تو ہونے والے ہیں, تو 11 بجے کے قریب ہمارے ایک مہمان آنے ہیں, اور پھر میں نے ان کو دیکھنا ہے, تو ان سے بھی تھوڑی باتیں کریں گے, اور ان سے پتہ کروں گی کہ اب ان کی جو کام والی ہے نا وہ نہیں ہے, تو پھر ایک کام والی سے کام چلا رہے ہیں. ویسے تو ہم یہ ہے کہ ایک کام والی سے بھی کام چلا سکتے ہیں, میرے پاس تو ایک ہی ہے, یہ شان ہے, اور میرے سارے کام کرتا ہے, اور میں ساتھ مل کے لگی رہتی ہوں. کھانا میں بناتی ہوں, کٹنگ یہ کر دیتا ہے, تو اس کو بھی میں نے یہی کہا کہ کوشش کرو کہ ایک ہی بندہ کافی ہے, بندی کافی ہے مامی جان کے لیے, بس ان کو دیکھیں اور ساتھ میں ادھر ادھر کام بھی کرتی رہے. وہ تو بیچاری بیڈ پہ ہی رہتی ہیں, تو جتنا دیکھنے کی ضرورت ہے دیکھیں. تو یہ جب ہم زیادہ نوکر پال لیتے ہیں نا, ان کو مینیج کرنا, ان کو برداشت کرنا بھی بہت مشکل ہے نا. یہ بھی ایک پتے کی بات بتاؤں آپ کو پتہ ہی ہوگا آپ کو. مجھے بڑے لوگوں نے کہا, میرے بہن بھائیوں نے, کہ ایک اور لڑکا رکھ لے. میں نے رکھا بھی تھا, لیکن ان دونوں کی پھر آپس میں لگی رہتی تھی. وہ کہتا تھا یہ تمہارا کام ہے, وہ کہتا تھا تو یہ تمہارا کام ہے. میں کیا ہے, گالی مکاؤ, بس چھوڑو. پھر میں نے کیا کیا کہ اس کو کہا کہ بس اب آپ جائیں, شکریہ, اللہ حافظ. اور میں نے اسے کہا کہ اب تم نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس کے پیسے بڑھا دیے, تو ناؤ ہی از ہیپی. اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اس کو پتہ چل گیا کہ صبح اٹھ کے ٹھک 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 کیا 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 کام کرنے ہیں. ایسے میں نے اس کو سیٹ کر دیا. اب تو 4 سال ہو گئے ہیں. تو ایک بندہ بھی کئی دفعہ بہت ہوتا ہے, لیکن اس کا ساتھ میں بات یہ ہے کہ آپ نے خود بھی ہلنا جلنا ہوتا ہے نا. آپ اگر خود ہی بیٹھے رہیں, پلنگ توڑتے رہیں, یا پھر تخت پوش پہ بیٹھے رہیں, اور پھر آپ چاہیں کہ ایک بندہ سارے کام کر لے, تو دیٹ از ناٹ پاسبل آف کورس. تو آپ کو اس کے ساتھ اپنا جو ہے نا لگائے رکھنا ہوتا ہے, اور اس کو بتائے رکھنا ہوتا ہے. اب جیسے میں اپنے کپڑے کھڑے کھڑے میں کہتی ہوں لاؤ تم نہ کرو, میں کر لیتی ہوں استری. یہ کھانا میں بنا لیتی ہوں, تم بس کاٹ کے ادھر سائڈ پہ رکھ دو. یا کپڑے ڈالے ہیں تو لاؤ میں اتار دیتی ہوں, میں اکٹھا کر دیتی ہوں. اس طرح کے کام میں کرتی رہتی ہوں ساتھ. تو ساتھ لگے رہیں, تو ساتھ لگے رہنے سے آپ کی اپنی صحت بھی اچھی ہوگی, ہے نا. تو یہ 10 نوکر نہ پالیں. ایک ہے ہمارے جانے والے بڑے انقریبی اس نے بڑے نوکر رکھے ہوئے ہیں, اور میں اس کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں, میں یہ اتنے کیوں آپ نے فوج پالی ہوئی ہے. ان کے پتہ نہیں کتنا کو کھانے پہ خرچہ آتا ہے, اور ان کی بجلی اور گیس بھی, گرم پانی بھی ان کو مہیا کیا ہوا ہے, سب کچھ مہیا کیا ہوا ہے. تو پھر کدھر جائے گی, پھر ہمارا خرچے کدھر جائیں گے. تو یہ خرچے تو ہمیں خود ہی کنٹرول کرنے ہیں, چاہے ہمارے ملک کے خرچے ہیں, چاہے ہمارے گھر کے خرچے ہیں. کنٹرول کرنے کے لیے مینجمنٹ صحیح ہونی چاہیے, اور مینجمنٹ کو سمجھنا چاہیے, جو کہ ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو بس یہ بات ہے جی, بالکل. اور یہ تو پھر کیا وہی والی بات ہے نا, کارپیٹ کے نیچے گند ڈال دیتے ہیں. دے ڈونٹ ڈو ویری ویل. ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی. ان کو کیا فکر ہونی ہے, کوئی دیکھ نہیں رہا, بس ٹھیک ہے, ہم سائڈ سے جو ہے نا چھوٹا سا کام کر کے تو گزر جاتے ہیں. تو کام وہ ہے جو خود اپنے سامنے کیا جائے, اور مینجمنٹ کے ساتھ کیا جائے, تو ہماری حکومت بھی انشاءاللہ, ہمارا پاکستان بھی فلرش کرے گا, ترقی پائے گا انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ تعالی. اور اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے, اور بس, اور ہمیں کچھ نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا. تو جہاں جہاں ہیں آپ خوش رہیں, خوشیاں بانٹتے رہیں, اور کام بھی بانٹتے رہیں اپنے کام والوں کے ساتھ. تو خوش رہیں گے وہ بھی اور آپ بھی. اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے, اور کمنٹ ضرور کرنے ہیں, اور جناب شیئر بھی ضرور کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.